Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. रात के 3 बज रहे थे। घर का हर फर्द गहरी नींद में हाबे गोश के मज़े लूट रहा था, सिवाय दो लोगों के, एक जहाँ आरा और दूसरी लारविश अगवालान। हनैन आफरीदी का सोने का कोई इरादा नहीं था। इसने तो बस इतना सोचा था कि वो 1 घंटा आराम करेगा और फिर जहाँ आरा को लेकर चला जाएगा, मगर इसकी थकन चेहरे से होती हुई आंखों पर आ ठहरी थी। जाने वो कब और कैसे सोता, जैसे इसे महसूस हुआ कि धीरे धीरे से कोई पुकार रहा है। वो कोई हाथ समझकर टालता, मगर अब किसी ने नरमी से इसका शाना थाम कर पुकारना शुरू कर दिया। किसी की आजिज़ाना पुकार और किसी की दबी दबी सिसकियाँ। ये कोई ख्वाब नहीं है शायद। नैना अफरीदी ने हौले से आंखें खोली। जहाँ आरा इसके चेहरे पर झुकी इसको नरमी से पुकार रही थी। जहाँ आरा के पुकारने पर इसकी बलोरी आंखों में जितनी हैरत हो कम थी, और ऊपर से साइड में बड़ी सी चादर में ढकी छुपी लारिफ शगवालान इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी, और वो इस तरह सिसक क्यों रही थी। हनैन अफरीदी तेज़ी से उठा था। आंटी हैरियत तो है न सब, कोई मसला हो गया है क्या? जहाँ आरा की बूढ़ी आंखों में कुछ था जो हनैन आफरीदी के समझ से बाहर था, मगर हाँ, इसकी आंखों में ठहरी नमी से इसका माथा ज़रूर टंका था। बेटा, तुम्हारे पास बहुत आस से आई हूँ, तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। तुम्हें अपने चाहने वालों का वास्ता देने खाली हाथ मत लौटाना। इनके लबो लहजे में नहायत आजिज़ी थी, इल्तिजा थी कि वो कच्ची नींद समेत लम्हा भर के लिए चकरा के रह गया। नानो प्लीज़ ऐसा मत करें, ये गलत है, ज़्यादती है इनके साथ। लारिफ शगवालान जहाँ आरा का कमज़ोर शाना थामे मिन्नत कर रही थी, मगर जहाँ आरा इसकी एक भी सुनने की रवादार नहीं थी। और हनैन आफरीदी लारिफ शगवालान को इस तरह रोते और जहाँ आरा से यूं मिन्नत करते देखकर मज़ीद उलझन का शिकार हो गया था। मगर फ़िलहाल ये उलझने का वक्त नहीं था। रात के इस पहर जहाँ आरा जो इसकी दादी की तरह थी, यूं अपनी मिन्नत किए जाना इसे अच्छा नहीं लगा था। इसलिए वह बेड से नीचे उतरा और एक सरसरी सी नज़र काली चादर में छुपे चेहरे पर डाली और जहाँ आरा का भीगा चेहरा देखा था। आंटी, आप प्लीज़ मुझे बताइए, आखिर क्या बात है? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम पहले मुझसे वादा करो, जो मैं तुमसे मांगूंगी मुझे दोगी। उन्होंने बाकायदा आगे बढ़कर इसके दोनों हाथ थाम लिए थे। ऑल राइट, मगर आप बताएं तो सही। बेटा, लारविश मेरी नवासी से निकाह कर लो, इसे इस जहन्नम से आज़ाद करवा लो। व्हाट? ये शाख हनैन अफरीदी के लिए बहुत शदीद था, और झटका भी इतना ज़बरदस्त था कि ऐसा लगा जैसे इसकी दिमाग की रगें फट जाएंगी। ये अब क्या कह रही हैं? इसने अपने दोनों हाथ जहाँ आरा के हाथों से निकाल लिए थे। बेटा, तुमने मुझसे वादा किया था। जहाँ आरा की बूढ़ी आंखों में इस कदर बेबसी थी कि वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। नानो प्लीज़ मुझे बेमाया मत करे। मैं जैसी भी ज़िंदगी जी रही हूँ इसमें खुश और मुतमईन हूँ। लारविश अगवालान को अपना यूं बेमाया होना रुला रहा था। हनैन बेटा, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं रही है। डॉक्टर ने कहा है मुझे ब्रेन ट्यूमर है, वो भी आखिरी स्टेज पर। मगर शाह अब तक ये चंद सांसें मेरे रब ने इसलिए मुझे अता की हैं कि मैं लारविश को किसी मजबूत और महफूज हाथों में सौंप सकूं, और अल्लाह ने मेरी सुन ली। तुम मेरे सामने आए तो मुझे लारविश का मुस्तकबिल, इसकी ज़िंदगी महफूज लगी थी। मैं जानती हूँ अगर लारविश के नाम के साथ तुम्हारे ख़ानदान का नाम जुड़ जाएगा तो इस पर मामूली सी भी आँच नहीं आएगी। लेकिन अगर ये यहाँ रहेगी, ये सब घर वाले मिलकर मेरी बच्ची को ज़िंदा ही दरकोर कर देंगे, कतरा कतरा मार कर फेंक देंगे। मेरी मासूम बिन माँ बाप की बच्ची घुट घुट के मर जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम लारविश को अपना नाम दे दो। इसके सर पर अपने नाम की तहफ़्फ़ुज़ की रिदा ओढ़ दो। इसे इस जहन्नम से निकाल दो, दूर ले जाओ इन सब की नज़रों से, बहुत दूर। जहाँ आरा ने हनैन अफरीदी के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। प्लीज़ आंटी, मुझे शर्मिंदा मत करें इस तरह मेरे आगे हाथ जोड़ के। आप मेरी बड़ी हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हनैन अफरीदी ने जहाँ आरा के दोनों जुड़े हाथ थाम लिए थे। तो बेटा, मेरी झोली भर दो। आंटी, आप जो कह रही हैं मुझे नहीं पता क्या दुरुस्त है क्या गलत, क्योंकि कल आपकी बहू ने आपकी नवासी को अपनी बहू, अपने बेटे की मंगेतर कहकर मुझसे मुतारिफ़ करवाया था। बकवास करती है वो। बबरी के कयाश और अबाश किस्म का लड़का है। वो लारविश से निकाह ज़रूर करेगा, मगर इसे पैर की जूती बनाकर रखेगा। लारविश को इस घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहती है, ज़िंदगी भर के लिए। वरना क्या मैं जानती नहीं हूँ कि वो बबरिक की शादी अपने ख़ानदान में ही करेगी? मुझे तुम इस सारे मसले का हल लगते हो। मैं अपनी झाली झोली तुम्हारे पास लाई हूँ बेटा। इसमें मेरी लारविश की खुशी
خوشحال زندگی کی بھیک ڈال دو۔ جہاں نے اپنا سفید دوپٹہ اس کے آگے پھیلا دیا تھا۔ حنین آفریدی صرف دیکھ کر ہی رہ گیا۔ اس کی بلوری آنکھوں میں الجھن ہی الجھن تھی۔ اس کی ایک سوچ یہ بھی تھی کہ وہ پھنس نہ جائے۔ آنٹی مگر صبح سب کچھ بھی تو پتہ چل جائے گا، تب کیا ہوگا؟ جب تک تم دونوں اس شہر کی حدود سے بہت دور نکل چکے ہوگے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ابھی تم دونوں کا نکاح ہو جائے گا اور ٹھیک 15 منٹ بعد تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ گے۔ تمہاری گاڑی باہر ہی کھڑی ہے، یہاں سے تم دونوں کو باہر میں نکال دوں گی۔ آنٹی ایک بار پھر سوچ لیں، آپ بہت مشکل میں آ جائیں گی یہ سب کر کے۔ جہاں آرا لاروش اقبالان کو بچانے کے لیے اپنی زندگی مشکل میں ڈال رہی تھی، اس کا احساس اسے بھی ہوا تھا۔ بیٹا، مجھ بڑھیا کی زندگی اب بچی ہی کتنی ہے جو مشکل میں آئے گی۔ ہاں، لاروش کے اس جہنم سے آزاد ہونے کے بعد میں سکون سے مر ضرور سکوں گی۔ نانو، لاروش اقبالان بلکتے ہوئے جہاں آرا سے لگی تھی۔ حنین آفریدی نے آنسو سے بھیگے چہرے کو اب بغور تکا تھا، مگر اسے دیکھ کر سوائے کفت کے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، اور اس نے ایک سرد سانس بھرتے ہوئے اس کی جانب سے رخ ہی پھیر لیا تھا۔ کوئی 10 منٹ میں ان دونوں کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ لاروش اقبالان سے لاروش حنین کا سفر اس نے چند لمحوں میں طے کیا تھا۔ تقدیر کے بھی یہ عجیب نرالے کھیل ہیں، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ ہو چکا تھا اس کے ساتھ۔ لاروش اقبالان جہاں آرا سے لپٹ کے بے تحاشا رو دی تھی، حنین آفریدی اس کے رونے سے مزید کفت کا شکار ہو گیا تھا، مگر اس کی کفت پر سمیہ زیدی حاوی ہو گئی تھی، اور جب سمیہ زیدی کا تصور ذہن میں آیا تو پتہ چلا کہ اس نے بنا سوچے سمجھے کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اب جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ یہاں سے نکلو، اور حنین یہ لو اس نکاح نامے کی کاپی۔ جہاں نے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا جس نے تھام لیا۔ جہاں کو اپنی کزن اپنی جان عزیز سہیلی کے پوتے پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ بہت نیک، سعادت مند اور فرما بردار بچہ تھا۔ یقیناً ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ وہ جو ان کی جان لاروش اقبالان کے لیے مسیحا بن کے آیا تھا، انہوں نے بے ساختہ ہی آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا۔ حنین آفریدی ان کے یوں پیار کرنے پر ہولے سے جنب کر رہ گیا تھا۔ نانا، مجھے خود سے دور مت کریں۔ وہ ایک بار پھر سے ان سے لگی رونے لگی تھی۔ بچے جیسی باتیں مت کرو، اب تمہارا سب کچھ حنین ہی ہے۔ بیٹھو جلدی سے گاڑی میں، کوئی یہاں آ گیا تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ جہاں آرا نے اسے زبردستی خود سے الگ کر کے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ ڈرائیونگ سیٹ تو حنین سنبھال چکا تھا۔ اب اجازت دیجیے۔ حنین آفریدی نے جھک کر جہاں آرا کو دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا، خیر سے جاؤ، مگر تم سے ایک ریکویسٹ اور بھی کرنی تھی۔ جی کہیے۔ میری لاروی سے اگر نادانستگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو نادانی سمجھ کے معاف کر دینا۔ اس نے 20 سال تکلیفوں میں گزارے ہیں، دنیا کی سمجھ نہیں ہے، صرف گھر کی 4 دیواری میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تم بہت خیال رکھنا میری لاروش کا۔ جی بہتر، اللہ حافظ۔ حنین آفریدی نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے آگے بڑھا لی تھی۔ لاروش نے پیچھے مڑ کے دیکھا جہاں آرا مولوی صاحب کو پیسے دے کر چوکیدار کے ساتھ رخصت کر رہی تھی، اور اب ان کی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ لاروش اقبالان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ لاروش اقبالان نے چادر منہ پر رکھے بنا آواز کے ایک بار پھر سسک کر رونا شروع کر دیا تھا۔ آسیہ بھابی، نجمہ نے ہولے سے پکارا تھا۔ نجمہ، آسیہ بلکتی نجمہ کے گلے لگی تھی۔ نجمہ، میرا بچہ، میرا زرمل اندر ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سارے ڈاکٹرز نا امید ہو چکے ہیں۔ نجمہ، اگر زرمل کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی، زندہ نہیں رہوں گی۔ ان کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ ان کا رو رو تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا۔ اللہ نہ کرے آسیہ بھابی۔ نجمہ بھی تڑپ کے رہ گئی تھی۔ انشاءاللہ ہمارے زرمل کو کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں زرمل کی زندگی مانگنے کے لیے اٹھے ہیں۔ نجمہ تو خود بے انتہا رو رہی تھی کہ ٹھیک سے تسلی بھی نہیں دی جا رہی تھی، اور زرمل کو اس حال پر پہنچانے والا ارشد دیوار سے ٹیک لگائے سر کو شرمندگی سے جھکائے زمین میں ہی گڑا جا رہا تھا۔ زرمل کی اس حالت کا ذمہ دار وہی تو تھا، مگر اب تک کسی نے بھی اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا تھا، ہجوم کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا تھا، جو اس کے لیے مزید شرمندگی کا باعث تھا۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنی نظریں اٹھا کے اس تڑپتی بلکتی روتی فریاد کرتی ماں کو دیکھ لیتا، ان سے اپنے کیے کی معافی ہی مانگ لیتا۔ بس کریں آسیہ بھابی، ورنہ آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رابعہ تو خود بے بسی کے مارے رو رہی تھی، مگر آسیہ کی حالت خود ان سے بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی، تو انہوں نے آسیہ کو خود سے لگا لیا تھا۔ نہیں رابعہ، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میرا بچہ اندر تکلیف میں ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ان کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا، کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔
دل عجیب وسوسوں کا شکار تھا۔ ڈر و خوف اندر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، کچھ انہونی نہ ہو جائے، زرمل کو کچھ ہو نہ جائے۔ ممی پلیز سنبھالیں خود کو، زرمل بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہیرا نے ڈری ڈری تسلی دی تھی، ورنہ اندر سے وہ بھی تو بہت خوفزدہ تھی۔ دل رو رہا تھا، اپنے بھائی کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ 12 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹرز نکلے تھے۔ سلیم احمد، فہیم احمد اور عارفین تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ کیسی طبیعت ہے ڈاکٹر زرمل کی؟ کس قدر بے صبری تھی ان کے لب و لہجے میں۔ شکر ہے اس رب العزت کا جس نے آپ کے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے۔ ڈاکٹرز اپنے کامیاب آپریشن سے بہت خوش تھے۔ شکر ہے پروردگار کا۔ تینوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا تھا۔ سلیم احمد اور فہیم احمد تو فوراً ہی مسجد چلے آئے تھے، نفل شکرانے کی نماز ادا کرنے، صدقات و خیرات ادا کرنے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے کم تھے۔ غریبوں اور مسکینوں کو خیرات تقسیم کی تھی، عیدی میں کتنی ہی دیگیں پہنچائی تھیں، گو کہ اپنی تجویریوں کے دل کھول کر منہ کھول دیے تھے۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا تھا۔ آسیہ تو سجدے میں گر کے ہچکیوں سے رو رہی تھی، ان کا بیٹا زندگی کی جنگ جیت چکا تھا۔ رابعہ اور نجمہ نے بھی جائے نماز بچھائے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ اس سب کے دوران کسی کو بھی زالے کا کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ جب معاملہ کچھ بہتر ہوا تو ہیرا نے غور کیا، زالے یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ اس کا تو اس وقت یہاں موجود ہونا ضروری تھا۔ ہیرا جو کہ کالج گئی تھی، اس لیے گھر میں ارشد اور زرمل کے درمیان ہونے والی تکرار سے بے خبر تھی۔ ممی زالے کہاں ہے؟ وہ اسپتال آئی نہیں؟ ہیرا کو زالے کی غیر موجودگی پر بہت افسوس ہوا تھا۔ دکھ تو سمرن پر بھی ہوا تھا، کیونکہ زرمل سمرن کو بہت چاہتا تھا۔ ہیرا اور سمرن میں کوئی فرق نہیں رکھتا تھا، پھر ان دونوں کی غیر موجودگی؟ اس کے دماغ میں کسی گڑبڑ کے ہونے کی گھنٹیاں سے بجنے لگی تھیں۔ ہاں نجمہ بھابی، زالے کو کیوں لے کر نہیں آئی؟ حالات چاہے جو بھی رہے ہوں، زرمل زالے کا شوہر ہے، اس حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ زالے کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ رابعہ کو بھی اس زالے کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ نجمہ نے شرمندگی سے آسیہ کو دیکھا تھا، پھر رابعہ کو۔ زالے کو جب زرمل کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارشد نے فوراً ڈاکٹر سعدیہ کو بلوایا تو زالے کو شوق کی کیفیت میں بتایا۔ اس کے دل و دماغ کو زبردست دھچکا لگا ہے، اور دوسری بات کہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ دوسری بات کیا نجمہ بھابی؟ رابعہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ دوسری بات یہ کہ زالے پھر سے امید سے ہے۔ کیا؟ مگر نجمہ؟ آسیہ اور رابعہ پر تو جیسے حیرانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا، اور ان کی سوچ کو نجمہ نے پڑھ بھی لیا تھا۔ اسلام آباد میں زالے اور زرمل ایک ساتھ ایک ہوٹل اور ایک ہی کمرے میں 2 دن ساتھ رہے تھے۔ پھر نجمہ سے آگے کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ آسیہ نے نجمہ کو دیکھا ضرور تھا، مگر سوچوں کے تانے بانے صرف اور صرف ایک ہی نقطے سے الجھے ہوئے تھے کہ اگر ایسی بات تھی کہ بات یہاں تک پہنچی تو پھر زالے نے زرمل کو چھوڑ کے ارشد کا ساتھ کیوں دیا تھا؟ پھر تو نجمہ بھابی آپ اس وقت گھر جائیں زالے کے پاس، یہاں میں ہوں، آسیہ بھابی ہیں، اور پھر اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ زرمل بھی خطرے سے باہر ہے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے نجمہ کو دیکھا تھا۔ ہاں زالے کے پاس مقصوم ہے، وہ خیال رکھے گی۔ اب فجر کی اذان بھی ہونے والی ہے، میں فجر کی نماز ادا کر کے پھر زرمل کو دیکھ کر چلی جاؤں گی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ رابعہ اور نجمہ دونوں ایک ساتھ وضو کرنے اندر بڑھی۔ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد کراچی کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ اس وقت حنین آفریدی کی اتنی بری حالت تھی کہ اسے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی اس حالت سے بھی گزرا ہوگا وہ۔ ایک تو نیند، اوپر سے شدید بھوک نے سے بالکل جیسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی بھوک کا بہت کچا تھا، اور جو مزید وہ کفت اور بیزاری کا شکار تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی بڑی سی چادر میں لپٹی یہ لڑکی، جسے وہ اب تک صرف روتے ہوئے ہی دیکھ اور سن رہا تھا، جسے چپ کرانے کی اس نے زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ پلیز خدا کے لیے آپ خاموش ہوں گی؟ آخر کار وہ لاروش اقوالان کے رونے سے بری طرح تھک چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا، مگر لاروش اقوالان نے تو جیسے نہ چپ ہونے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ حنین آفریدی کی بھی برداشت اب ختم ہو گئی تھی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ تو گاڈ سیک چپ ہو جائیں، ورنہ یقین جانے میں آپ کو ابھی اور اسی وقت اس گاڑی سے نیچے اتار دوں گا۔ بے حسی اور سختی کی ساری حدیں توڑ دی تھی اس وقت حنین آفریدی نے۔ لاروش اقوالان نے اس کے یوں دھاڑنے پر بری طرح سہم کر اس کی بلوری آنکھوں میں تکنے لگی جہاں زمانے بھر کی بیزاری تھی۔ آئی سویئر اگر آپ کی مجھے اتنی سی بھی آواز آئی تو میں کوئی لحاظ نہ کروں گا اور نہ ہی کوئی رعایت۔
حنین آفریدی نے غصے سے کہتے ہوئے لاروش اقبالان کی سہمی سہمی خوف زدہ ہرنی آنکھوں میں بغور دیکھا اور پھر نگاہوں کا رخ پھیر کر نظریں ونڈ اسکرین پر جما دیں۔ اس کا ذہن بری طرح تھک چکا تھا، بلکہ اس کا ایک ایک عضو دکھ رہا تھا اور پیٹ میں الگ بھوک سے آنتیں کلہلا پڑ رہی تھیں۔ اس سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ اپنے کھانے پینے سے بھرا بیگ گھر ہی بھول آیا تھا، جو اتنی جلد بازی کے نکاح کے چکر میں جہاں آرا کے بیڈ روم سے اٹھانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ سوچ بھی رہا تھا کہ کسی ہوٹل میں رک کے اچھا سا حلوہ پوری کا ناشتہ کر لے، مگر دل شدت سے یہی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے گھر آ جائے اور وہ اپنے آرام دہ بڑے سے روم میں سکون سے بھرپور نیند کے مزے لے۔ لاروش اقبالان حنین آفریدی کے سختی سے ڈانٹنے پر چپ تو ہو گئی تھی، مگر دل اندر سے پھر بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دل و دماغ صرف وہیں جہاں آرا کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ گھر میں سب کو جب پتہ چلے گا تو جانے ماما ممانی برتاؤ کیسا ہوگا حالا۔ لالا گل تو ان کو چھوڑے گی نہیں۔ انہی دردناک سوچوں میں گھر گھری رہی تھی کہ وہ پتہ بھی نہیں چلا اور گھر آ گیا۔ حنین آفریدی کی گاڑی گھر کے دروازے پر رکی، آٹومیٹک دروازہ کھلا تھا، گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ لاروش اقبالان نے نظر اٹھا کے دیکھا تھا، اس کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں۔ وہ گھر نہیں، کوئی شاندار سا محل تھا۔ اتنا بڑا ہرا بھرا لان جہاں ہر قسم کے پھول کے چھوٹے بڑے گملے کرینے سے رکھے گئے تھے۔ پتہ نہیں کتنے قسم کے تو درخت بھی کھڑے تھے جن میں بہت سے قسم کے پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ صبح صادق کے وقت یہ ہرا بھرا سا منظر آنکھوں کو تراوٹ بخش رہا تھا، ایک سکون سا اندر تک اتر رہا تھا۔ رنگ برنگے ہر قسم کے پھولوں اور پھلوں کا یہ بڑا سا باغ اس قدر حسین اور دلکش لگ رہا تھا کہ وہ اس سرسبزی اور ہریالی میں کھو سی گئی، اور اس قدر بڑے سے سرسبز لان کے بیچ وہ کانچ، اینٹوں اور ماربل سے بنا حسین ترین عالی شان محل اس سرسبز و شاداب ہریالی کی شان اس قدر بڑھا رہا تھا۔ اس محل کا پورچ ہی اتنا بڑا تھا کہ ہر ماڈل کی گاڑیاں وہاں لائن سے کھڑی تھیں۔ جہاں آرا نے بتایا تھا کہ یہ لوگ جدی پشتی رئیس ہیں، یوں سمجھو دولت شہرت عزت یہ لوگ اوپر سے ہی لکھوا کے لائے ہیں، مگر اتنے امیر ہوں گے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خود اس کو اپنی ذات برابر میں بیٹھے حنین آفریدی کے سامنے بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ کوئی 2 منٹ تو لگے ہی ہوں گے انہیں میڈ گیٹ سے پورچ تک آنے میں۔ یہ سب بات میں تسلی اور سکون سے دیکھ لیجیے گا، کیونکہ آپ کو اب یہیں زندگی بھر رہنا ہے، یہ سب آپ کا بھی ہے، مگر فی الحال پلیز ابھی اندر چلیے کیونکہ میرا اسٹیمنا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ حنین آفریدی کی آواز پر اور اس کے لفظوں پر وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی اور خود اپنے آپ کو دل ہی دل میں برا بھلا بولنے لگی۔ حنین آفریدی گاڑی سے نیچے اترا تو لاروش اقبالان بھی اپنی بڑی سی چادر سنبھالتی نیچے اتری تھی۔ کوریڈور پار کرتے ہوئے وہ اس محل میں داخل ہوئے تھے۔ حنین آفریدی نے تو ایک سکون سے بھرا سانس لیا تھا کہ جانے کتنی کٹھنائیوں سے بھری مسافت طے کر کے آیا ہو۔ کچھ یاد آنے پر اس نے ایک نظر پلٹ کر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی کالی چادر میں لپٹے وجود پر ڈالی تھی۔ ایک بات اور کہنے ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے، فی الحال اس کا ذکر کسی سے نہیں کریں گی آپ، جب وقت آئے گا تو میں خود بات کر لوں گا۔ اور پھر وہ رکا نہیں تھا، تیزی سے چلتا ہوا اوپر کی سمت بڑھا تھا۔ لاروش اقبالان تو صرف دیکھتی کی دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اتنے بڑے سے خوبصورت ترین لاؤنج کے سینٹر میں وہ اسے اکیلا چھوڑ کر اوپر جانے کون سے کمرے میں غائب ہو گیا تھا۔ حنین آفریدی کی اس قدر بے حسی اور بے مروتی پر اس کا دل بری طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے کو کر رہا تھا۔ اب وہ کہاں جائے؟ یہاں اس گھر میں کون اس کو پہچانے گا؟ اور نہ ہی تو وہ کسی کو جانتی تھی۔ عجیب شش و پنج کا شکار وہ بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ تو یہاں اندر آنے والا راستہ بھی نہیں جانتی تھی۔ جب کھڑے کھڑے پیر شل ہو گئے، جسم کا ہر عضو تو پہلے ہی دکھ رہا تھا۔ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ وہیں ایک صوفے پر ٹک گئی۔ نانو، آپ نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ کہیں میری زندگی میں ایک نئی آزمائش تو نہیں آ رہی ہے؟ اف میرے خدایا، میں کیا کروں؟ تو ہی میری مدد فرما۔ مجھے یہاں لانے والا میری زندگی کا ساتھی، شریک حیات، میرا مجازی خدا تو بے خبر اپنی نیند کے مزے لوٹ رہا ہوگا، جسے یہ بھی احساس نہیں کہ میں یہاں نہ کسی کو جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، نہ ہی کوئی مجھے جانتا پہچانتا ہے۔ اگر مجھے کسی نے اس گھر سے نکال دیا تو اس کے آگے کی سوچ ہی نہایت تکلیف دہ اور اذیت ناک تھی۔ وہ تو بس اب رونے ہی والی تھی کہ کسی کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کو بہت شکریہ۔ اس کے باقی پارٹس اگر آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پلیز آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیا کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔